अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक खुदसर दोशीज़ा की सच्ची और इबरत असर कहानी है। मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि जहाँ औरत की इज्जत नाजुक होती है वहाँ मर्द का रूप भी नाकाबिले एतबार होता है। खसूसन जब बाप भाई अनपढ़ देहाती हों तो झूठी गैरत के नाम पर लड़कियों के जज्बात और अरमानों का सौदा कर देते हैं। शोहर है तो वो मजाजी खुदा बनकर उसकी खुदी से उनको महरूम कर देता है। ताहम सारा इल्ज़ाम मर्दों को देना भी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अक्सर औरतें फरेब अपनी मर्जी से खाती हैं। अगर वो चाहें तो अपनी ज़िंदगी की खूबसूरत राहें निहायत होशियारी से मुतय्यन कर सकती हैं, मगर तकदीर के हाथों में अपना सब कुछ सौंप कर वो खुद अपनी बर्बादी को दावत दे देती हैं। जबकि कुदरत ने कुछ काम तदबीर के ज़ेरे असर रखे हैं, वो तदबीर से ठीक किए जा सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि रोती हुई हर औरत और हंसते हुए हर मर्द पर एतबार नहीं करना चाहिए। मेरी तबाही की कहानी में ज़्यादा दोष मेरा है या मेरे वालिदैन का? ये इल्ज़ाम अपने वालिदैन पर लगाना तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि उन्होंने तो मेरे सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। मैंने ही अपने ख्वाबों का सुनहरी जाल खुद पर इस तरह डाला कि वो मुझसे दूर हो गए। उन्होंने मेरा नाम रहमत इसलिए रखा था कि बेटी उनके आंगन में रहमत बनकर उतरी है। बड़ी मन्नतों मुरादों से उन्होंने मुझको रब से मांगा और पा लिया। अगर उन्हें मालूम होता कि बेटी नहीं बल्कि अपनी इज्जत की उजली और सफ़ेद चादर के लिए स्याह धब्बा मांग रहे हैं तो शायद वो पैदा होते ही मेरी ज़िंदगी का चिराग गुल कर देते। दोनों भाइयों और मेरी उम्र में बहुत फ़र्क था। वो कॉलेज जाते थे जब मैं पैदा हुई। इतनी मुद्दत बाद माँ की गोद हरी होने पर ख़ानदान भर हैरान था, मगर इतना खुश थे कि उनके घर आंगन में अल्लाह की रहमत की बारिश हुई थी। दोनों भाई मुझको जान से ज़्यादा अजीज़ रखते थे। बाप के मकान में मेरी मासूम कलकारियों के बाइस बहार का समा रहता था। अपने तो अपने घर के नौकर भी बहुत खुश थे। मेरी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की जाती थी। दादी मेरे वालिदैन और भाइयों को मुझसे बेहद लाड प्यार करने से मना करती थी। कहती कि कल को इसने पराए घर जाना है, लड़की ज़ात है, इतना ना बिगाड़ो कि किसी घराने से मुताबिकत इसके लिए मसला हो जाए। मैं 8वीं में थी जब बड़े भाई की शादी हुई। भाभी बहुत अच्छी थी। सारा दिन मैं उनके कमरे में घुसी रहती थी। अम्मी समझाती भी, उनको आराम भी करने दिया करो, मगर मैं उनकी एक ना सुनती। साल बाद दूसरे भाई के सर पर सेहरा सज गया। अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाने के बावजूद दोनों भाई मुझको अब भी उतना ही वक्त देते जितना पहले दिया करते थे। बल्कि अब तो घर में मेरे नाज उठाने वाली भाभियां भी आ गई थीं। कितनी खुशकिस्मत थी मैं कि मेरी दोनों भाभियां भी मुझको उसी तरह चाहती थीं जैसे मैं उनकी सगी छोटी बहन हूँ। दोनों ही बहुत अच्छी थीं। हम मिल बैठते तो कहकहों की बरसात हो जाती। अगर हुस्ना मेरी दोस्त आ जाती तो महफिल गुलो गुलजार हो जाती। वो मेरी बहुत अजीज़ जान सहेली थी। हुस्ना का घर हमारे बराबर में था, तभी ज़्यादातर हमारे घर पाई जाती। मैं अपनी सहेली से बहुत मोहब्बत करती थी। उससे बिछड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। दरअसल मैं तबीयतन एक जुनूनी किस्म की लड़की थी। जिसके साथ भी ताल्लुक बन जाता ये वाबस्तगी आखिरी हदों को छू लेती थी। हुस्ना के वालिद एक सरकारी ऑफिसर थे और उनका तबादला होता रहता था। हुस्ना के साथ मेरी दिली वाबस्तगी इतनी बढ़ी कि ये भूल ही गई कि उसके वालिद का तबादला हो गया तो ये लोग कहीं और चले जाएंगे और मैं उसको खुद से बिछड़ने से फिर रोक ना पाऊंगी। वही हुआ जिसका डर था। एक रोज़ उसने मुझे बताया कि उसके अब्बू का तबादला कराची हो गया है और 15 दिन में वो ये मकान छोड़कर चले जाएंगे। ये इत्तला तो मुझ पर बिजली बनकर गिरी। एक दिन वो हमारे घर नहीं आती या मैं उससे ना मिलती तो वो दिन पहाड़ बनकर मुझ पर गुजरता था। मेरी कोई बहन नहीं थी। ये कमी उसी लाजवाब और धीमे मिजाज वाली लड़की हुस्ना ने पूरी कर दी थी। उसके जुदाई के तस्वुर से मुझे हर वक्त रोना आता था। आंखों से खुद ब खुद आंसू गिरने लगते। इत्तफाक के उन दिनों हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। अल्लाह ने मेरी सुन ली। इम्तिहान की खातिर हुस्ना के वालिदैन ने उसको हमारे घर छोड़ दिया। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। अगरचे जानती थी कि ये खुशी आर्जी है, फिर भी कुछ दिन तो वो मेरे साथ थी। हमारे घर क़याम पजीर थी। हमने मिलकर इम्तिहान की तैयारी की, पर्चे दिए और वक्त पर लगा कर उड़ गया। हुस्ना के वालिद उसको लेने आ गए। उस दिन मैं बहुत रोई, आंखें रो रो कर सुर्ख कर डाली। वो भी रोती हुई हमारे घर से गई। 14-15 बरस की उम्रों में हम लड़कियां कितनी जज्बाती हो जाती हैं ना। उफ, मैं तो उस वक्त को भूल भी नहीं सकती।
خیر حسنہ چلی گئی، میں اداس رہنے لگی، ہنسنا بولنا چھوڑ دیا۔ امی کو ڈر تھا کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ بھائی میرا دھیان بٹانے کو گھمانے پھرانے لے جاتے، مگر میرے ذہن میں ہر وقت حسنہ کی یاد کسی زخمی پرندے کی مانند چکر لگاتی رہتی۔ بلا آخر میں ہمہ دم سوچتے رہنے سے بیمار پڑ گئی۔ والدین پریشان رہنے لگے۔ امی نے کہا کہ اس کو حسنہ سے ملانے کراچی لے جاتے ہیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی، والدین سے اصرار کیا کہ کراچی چلیں۔ مجبوراً والدین مجھے کراچی لے آئے۔ حسنہ سے ملتے ہی میری بیماری کافور ہو گئی۔ وہاں ہم کچھ دن رہے، لیکن تا دیر تو نہ رہ سکتے تھے، گھر واپس آنا ہی تھا۔ گھر آ کر میں نے رٹ لگا دی کہ کراچی اچھا شہر ہے، ہم وہاں شفٹ ہو جائیں۔ والد نے سمجھایا کہ جس کی خاطر شفٹ ہونے کا کہہ رہی ہو، اس کے والد کا پھر کہیں اور تبادلہ ہو جائے گا تو کیا ہم ان کے پیچھے مارے مارے پھریں گے؟ میں نہ مانی اور ضد پکڑ لی۔ یہ میرے والد صاحب کی محبت کی انتہا تھی کہ انہوں نے کاروبار میرے بھائیوں کے سپرد کیا اور میری خاطر شہر بدل لیا۔ ہم کراچی آ گئے اور میں نے حسنہ کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا۔ مجھ کو والد نے حسنہ کے گھر وقتی طور پر چھوڑا کیونکہ والدہ کے ساتھ سامان بھی لاہور سے لانا تھا۔ کچھ دنوں بعد ابو نے کراچی میں گھر لے لیا، میرے ساتھ رہنے لگے۔ میں بہت خوش تھی، مراد جو پوری ہو گئی تھی۔ ابھی مجھے کالج جاتے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے، میں نے کالج کے راستے میں ایک نوجوان کو کھڑے دیکھا۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے متوجہ کیا تو وہ بھی میری جانب متوجہ ہو گیا۔ اب میں خود کو سمجھاتی کہ اس کی جانب دھیان نہ دوں، لیکن وہ تو روز ہی وہیں کھڑا ملتا، میں اس کی جانب دیکھے بنا نہ رہ پاتی۔ خود سے خوف بھی آتا تھا کہ میں بہت جنونی طبیعت کی مالک ہوں، کسی سے بھی تعلق بنانے سے گھبراتی تھی کہ یہ تعلق خود میرے لیے باعث عذاب بن جاتا تھا۔ ایک سہیلی کی محبت نے میرے والدین سے ان کا شہر چھڑوا دیا تو یہ دوسرا تعلق نہ جانے کون سا دن دکھانے والا تھا۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ اس نوجوان نے میرا راستہ روک لیا اور ایک موبائل فون میرے ہاتھوں میں تھما کر چلتا بنا۔ لوگ دیکھ رہے تھے اس لیے میں اس کو آواز بھی نہ دے سکی۔ اب اس موبائل نے کام دکھایا۔ اس کے وائس میسیجز جو اس نے مجھ کو مخاطب کر کے بھرے تھے اور التجا کی تھی کہ میں اس کے میسیجز کا جواب اپنی آواز میں دوں اور موبائل اگلے دن اس کو لوٹا دوں، یہ میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ بہرحال میں نے وائس میسیجز تو ریکارڈ نہیں کیے، البتہ موبائل لوٹانے کی نیت سے اگلے دن اس جگہ کھڑی ہو گئی جہاں وہ کھڑا رہتا تھا۔ وہ کہنے لگا سامنے پارک میں آ جاؤ، یہاں لوگ بہت ہیں، وہاں میں تم سے اپنا موبائل فون لے لوں گا۔ میں بے خوف پارک چلی گئی۔ وہ 1 منٹ کو میرے پاس آیا، کہنے لگا سامنے میرا دوست آ رہا ہے، کل لے لوں گا فون، یہ تم اپنے پاس رکھو ابھی۔ یہ کہہ کر بغیر فون لیے وہ چلتا بنا اور میں حیران پریشان کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ یہ اس کی چال تھی، وہ اس بہانے مجھے دوبارہ پارک میں بلانا چاہتا تھا۔ گھر آتے ہی اس کا فون کھولا، تمام وائس میسیجز سننے لگی۔ یہ تقریباً 12 پیغامات اس نے میرے نام ریکارڈ کیے تھے۔ پہلے دن تو 2 ہی کھولے تھے جن میں کچھ اس طرح کی باتیں تھیں کہ آپ کی نظروں نے مجھے ہمت دی کہ آپ کو مخاطب کروں، آپ کی نگاہیں مجھ سے پسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں، امید ہے آپ مجھ کو مایوس نہیں کریں گی کہ میں نے آپ کی طرف صرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، کوئی ذریعہ سمجھ میں نہ آیا تو اسی لیے اپنے موبائل فون کو قاصد بنا کر آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میرا نمبر اس میں فیڈ ہے، رابطہ رکھنا چاہیں تو اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ ابھی میں اس کے یہ پیغامات ایک ایک کر کے پڑھ رہی تھی کہ امی کوئی شے لینے میرے کمرے میں آ گئیں۔ اس کا موبائل فون میرے ہاتھ میں تھا، لیکن میری والدہ نے دھیان ہی نہ دیا، وہ اپنی مطلوبہ چیز اٹھا کر چلتی بنی۔ امی میرے کاموں میں بہت کم دخل دیتی تھی۔ کاش میری ماں اس دن غور کر لیتی کہ میں کس کا موبائل پکڑے ہوئے ہوں۔ انہوں نے تو مجھ کو نہ ٹوکنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ بے حد پیار جو کرتی تھی، میں ان کی لاڈلی منتوں مرادوں کی بیٹی جو تھی۔ والدین مجھ کو بڑا اہم سمجھتے تھے، میری ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ اسی بات نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا۔ خود کو جانے کیا سمجھنے لگی تھی۔ میں یہ سمجھنے لگی کہ میرا ہر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے، اس میں غلطی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اب اگلے دن کا مجھ کو بے چینی سے انتظار تھا۔ اس کا موبائل میرے دل کا بوجھ بن گیا تھا۔ چاہتی تھی کہ کل ہی لوٹا دوں اور اس کو چند باتیں بھی سنا دوں۔ اگلے دن اس کو دیکھ کر جانے کیا دل کو ہوا کہ کھری کھری تو نہ سنا سکی، البتہ یہ ضرور کہا کہ اس طرح کسی لڑکی کے ہاتھ میں سرے راہ اپنا موبائل پکڑا دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اگر اس پر میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہوں تو میرے پاس تو پورا ثبوت موجود ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرو گی۔ اگر تم ایک اچھی لڑکی ہو تو میں بھی تو کوئی گرا پڑا نہیں ہوں۔ مجھ کو تمہاری آنکھوں نے کچھ کہا، مجھے پیغام دیا، تبھی تو میں نے یہ جرأت لی نا۔
تمہیں یہ سب پسند نہیں تو معافی چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تم کو یہاں تو کیا اس دنیا میں ہی نظر نہیں آؤں گا۔ خیر معاف کیا، میں نے بے نیازی سے کہا اور موبائل اس کو دے دیا۔ تاہم اپنی طرف سے میں نے کوئی وائس میسج ریکارڈ نہیں کیا تھا۔ میں کوئی ثبوت ایسا اس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتی تھی کہ جس کی وجہ سے بعد میں مجھے پچھتانا پڑے۔ اس کی ایسی جسارت پر مجھے اس پر غصہ نہ آیا تھا، کیونکہ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ تو پہلے سے ہی موجود تھا۔ اسی نرم گوشے نے یہ راہ دکھائی کہ میں بعد میں اس کے ساتھ پارک میں جا کر بیٹھنے لگی۔ اس کی باتیں مجھ کو اچھی لگتی، جن میں محبت کی مہک رچی بسی ہوتی تھی۔ اپنی تعریف سن کر میں پھولے نہ سماتی۔ اب روز پریکٹیکل کا کہہ کر کالج سے پارک چلی جاتی۔ مجھ کو دیکھ کر اس لڑکے زبیر کی آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ جل اٹھتے۔ پھر یہ حال ہوا جس روز ہماری ملاقات نہ ہوتی کمی سی محسوس ہوتی۔ وہ اب میری زندگی میں اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ایک روز کالج میں مجھے پتا چلا کہ اس کی اور بھی لڑکیوں سے دوستیاں ہیں۔ میری ایک کلاس فیلو نے مجھ کو اس کے ساتھ راستے میں باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ دوسرے روز اس نے مجھ سے پوچھا کہ زبیر تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس پر میں نے بھی یہی سوال اس سے کر دیا کہ وہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ وہ میرا چچا زاد ہے، لیکن وہ اچھا لڑکا نہیں ہے، نشہ کرتا ہے اور دوسری برائیوں میں بھی ملوث ہے۔ تبھی میرے والد صاحب نے میری باجی کے رشتے سے سختی سے انکار کر دیا ہے۔ رابعہ نے مجھ کو چند لڑکیوں کے نام اور فون نمبر دیے کہ تم خود ان لڑکیوں سے بات کر کے اس لڑکے کے بارے میں تصدیق کر لو، یہ ان کو بھی بے وقوف بناتا رہا ہے۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے ان تمام لڑکیوں کا کھوج نکالا، ان سے مل کر تصدیق کی، وہ سب صحیح تھا جو رابعہ نے مجھے اپنے چچا زاد کے بارے میں بتایا تھا۔ مجھے بے حد دکھ ہوا۔ زبیر نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور جھوٹ بولا تھا کہ مجھ سے پہلے اس کی کسی لڑکی سے دوستی نہ تھی۔ اب جو میں اس سے پارک میں ملی تو ان لڑکیوں کے نام اس کو بتا دیے اور دو ٹوک بات کی کہ تم نے ان لڑکیوں کو برباد کیا ہے، بولو یہ بات سچ ہے یا نہیں؟ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا تم سے کس نے کہا ہے؟ جس نے بھی کہا ہے کہا تو صحیح ہے نا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں اس کی اصلیت جان چکی ہوں تو وہ کمینگی پر اتر آیا، کہنے لگا میں تم کو بھی ایسے ہی رسوا کر سکتا ہوں جیسے میں نے ان کو کیا ہے، ورنہ مجھ سے یوں ہی ملتی رہو۔ ہرگز نہیں، میرے دل میں اب تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے زبیر۔ اگر تم نے مجبور کیا تو میں اپنے والد اور بھائیوں سے شکایت کر دوں گی، وہ تمہارا بندوبست اچھی طرح سے کر لیں گے۔ مجھے دھمکاتی ہو، جانتی ہو اس کا انجام کیا ہے؟ وہ غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے کہا میرے دوست نے تمہاری میرے ساتھ اپنے موبائل فون میں تصویریں اور ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جب ہم پارک میں محو گفتگو ہوتے تھے۔ تم تو محبت کے جذبے سے مدہوش مجھ میں کھوئی ہوتی تھی نا، تم کو تو معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ کوئی ہماری موویز اور تصاویر بناتا تھا۔ یہ سن کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ تو کیا کوئی محبت کا نقاب اوڑھ کر اتنا بھی گر سکتا ہے؟ اچھا میں معذرت کرتی ہوں جو میں نے تم کو غصے میں کہہ دیا ہے، لیکن تم وہ تصویریں اور موویز اپنے دوست کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دو۔ وہ تو میں کر دوں گا، اس کا فون میرے ہی گھر پر پڑا ہوا ہے۔ اچھا پھر مجھے کیسے یقین آئے گا کہ تم واقعی ڈیلیٹ کر دو گے؟ یقین نہ آئے تو ابھی میرے ساتھ چلو اور اپنے ہاتھ سے خود ہی وہ ساری تصویریں اور موویز ڈیلیٹ کر دو۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ مجھ کو خود پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا۔ وہ گھر ہمارے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا جہاں زبیر مجھے لے گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں افراد خانہ ہوں گے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس خالی مکان میں اس نے میرے برا بھلا کہنے کا بدلہ لے لیا اور حد سے بڑی میری خود اعتمادی نے میرے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ مجھے وہ موبائل لینے کے لیے اپنی عزت جیسی بڑی قیمت چکانا پڑی۔ میں نے ان سب چیزوں کو خود ڈیلیٹ کیا تو میری جان میں جان آئی کہ اب میں رسوائی کے خطرے سے باہر ہو گئی ہوں، لیکن یہ تو میری خام خیالی تھی۔ ایسے تیز ترار غلط قسم کے آوارہ لڑکے بھلا اتنی آسانی سے پیچھا کہاں چھوڑتے ہیں؟ اس نے میری تصویریں اور موویز اور بھی بہت سے موبائلز میں محفوظ کر رکھی تھیں جو اس نے بعد میں فیس بک میں ڈال کر مجھے سارے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنا شفاق دل ہوگا۔ اس نے محبت کے اتنے کولو قرار کر کے بھی حیا نہ کی۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی کہ اس کی خوبصورتی کے جال میں پھنس کر اس پر اعتبار کیا اور اپنی عزت سے بھی گئی۔ دراصل ماں باپ نے اتنا مجھ کو پیار اور اعتماد دیا تھا کہ میرا خیال تھا میں چاند پر بھی اڑ کر چلی جاؤں تو جا سکتی ہوں، کوئی بھی اجنبی اور تنہا جگہ مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ فیس بک پر میری تصویریں چلنے سے میں ہی بدنام نہ ہوئی، میرے گھر والے بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی، بلکہ زندگی ہی بدل گئی۔ میرے والد رسوا، بھائی بھی بدنام، ان کے لاڈ پیار کو میں نے اپنی نادانی سے رسوائی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ابو بالکل خاموش ہو گئے، انہوں نے مجھ سے بات کرنا ترک کر دیا۔
پہلے میں کیا تھی اور آج کیا ہوں۔ کبھی کبھی انسان کی ذرا سی لغزش اس کو عزت بھری زندگی سے باہر نکال پھینکتی ہے کہ وہ منہ کے بل جا گرتا ہے اور پھر تمام عمر اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ زبیر نے تو مجھے برباد کر کے گھر بسا لیا ہے، لیکن میں اپنے گھر میں بھی اجنبی ہوں۔ میرا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ ریاکار مرد کا واقعی کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ وہ ایک ایسے سانپ کی طرح ہوتا ہے جو موقع پاتے ہی ڈس لیتا ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی ہوس کی خاطر کتنی ہی معصوم اور بے گناہ لڑکیوں کی زندگیاں اجاڑتے چلے جاتے ہیں۔ شاید وہ اپنی ہوس کی شدت میں یوم حشر کو بھی بھول جاتے ہیں۔ خوبصورتی اس پر سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا پردہ ہے جو انسان کے اندر کی صورت کو بالکل چھپا دیتا ہے۔ تب عورت ہو یا مرد، اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ دھوکہ دینے والا ہے یا دھوکہ کھانے والا۔ میں بھی ایک ایسے ہی حسین چہرے کے فریب میں الجھ گئی تھی، تبھی دھوکہ کھا گئی۔ پھر جب اس کی شخصیت سے پردہ اٹھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ خود فریبی کی دھن میں واپسی کے سارے راستے گنوا چکی تھی۔ قدرت نے مجھ کو ایسی سزا دی کہ ویران ہو گئی۔ سچ کہتے ہیں لڑکیاں کانچ کے کھلونوں کی مانند ہوتی ہیں۔ ان کے لیے زندگی ایک ٹیڑھا میڑھا راستہ ہے جس کے ارد گرد لاتعداد کانٹے بکھرے رہتے ہیں۔ ذرا دیر کو پیر رستے سے اتر جائیں تو تمام زیست زخمی ہی رہتے ہیں۔ جب تک سر پر باپ یا بھائیوں کا ہاتھ نہ ہو، اس کی اپنی بہادری اور سمجھداری ایک بے معنی شے ہے۔ ہمارے یہاں بلا شبہ والد اور بھائیوں کی طرف سے لڑکیوں کو بڑی توجہ اور تحفظ حاصل ہوتا ہے، مگر حیرت کا مقام تو یہ ہے کہ کبھی والد اور بھائیوں کی طرف سے بھی ان نازک آبگینوں کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے اور یہ ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ جیسا زخم میں نے زندگی سے کھایا، کاش کوئی دشمن بھی نہ کھائے۔ یہ وقتی دوستیاں صرف ایک زندگی نہیں بلکہ خاندانوں کی عزت پامال کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ اب سوچتی ہوں کہ اگر والدین کی طرف سے روک ٹوک ہوتی اور ہر بات پر اعتبار نہ کر لیا جاتا تو میں اتنی بڑی آزمائش سے بچ نکلتی۔ لیکن بہرحال قصور تو میرا بھی ہے۔ میں نے بھی تو اپنے شفیق اور دوستانہ تعلقات رکھنے والے ماں باپ کے اعتبار کو ٹھیس پہنچایا۔ اگر میں اپنے والدین سے اس سارے واقعے کا ذکر کر دیتی تو شاید میری عزت بھی محفوظ رہتی اور اپنے والدین کے ساتھ بھی ہنسی خوشی رہتی۔